बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद आज की इस क्लास में। आज इंशाअल्लाह हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 से 87 तक पढ़ेंगे और शुरू हम करते हैं आयत नंबर 81 से। तनवीर साहब आप करा रहे हैं प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि लावत की आयात का लफ्ज़ी तर्जुमा। वाव और इस जब अख़ज़ल्लाहु या अल्लाह ने मीसाक़न नबिय्यीना नबियों से अहद, लमा जो कुछ आतैतुकुम मैं दूँ तुम्हें, इन किताब से व हिकमतिन व हिकमत, सुम्मा फिर या से आकुम हो जाएगा ना, क्योंकि मिन है, मिन किताब से और व हिकमत से, हिकमत व हिकमत। हिकमत से। तो लगी तर्जुमा कर रहा हूँ, हाँ चले ठीक है सही। ठीक चले। सुम्मा फिर या आकुम आए तुम्हारे पास रसूल मुसद्दिक़ुन रसूल तस्दीक करने वाला, लिमा उसकी जो माअकुम तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्ना तो तुम ज़रूर ईमान लाओगे भी उस पर, वाव और ला तंसुरुन्नहु और ज़रूर मदद करोगी उसकी। काला उसने फरमाया अअक़रर तुम क्या तुम इकरार करते हो, व अख़ज़ तुम और कबूल करते हो, अला ज़ालिकुम इस पर इसरी मेरा अहद। कालू उन्होंने कहा अक़ररना हमने इकरार किया। काला उसने फरमाया फ़शहदू बस तुम गवाह रहो, व अना और मैं मअकुम तुम्हारे साथ मिनश शाहिदीन गवाह में से हूँ। आप इसकी तरकीब देख लेते हैं। नया जुमला शुरू हो रहा है तो इस वाव को इस तनाशे कह देते हैं, और इस ज़र्फ है, इस जब भी किसी जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है तो उससे पहले एक फेल अमर उसको या उसको माजूफ होता है जो फेल व फाइल होता है। उसको फेल व फाइल है, अंता ज़मीर मरफू मुरसिल इसका फाइल है। आगे इसके लिए एक मफूल भी चाहिए जो इस अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन शक्ल में नज़र आ रहा है। इस मफूल भी की तरकीब देख लेते हैं। इस ज़र्फ भी है और मज़ाफ भी है। इसका मज़ाफ वाला एक जुमला फेलिए आ रहा है, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। अख़ज़ा फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। लफ्ज़ जलाला अल्लाहु फ़ाइल है, मरफू नज़र आ रहा है। मीसाक़ का मंसूब है, नकरा है और मज़ाफ है। अल-नबिय्यीन महलन मजरूर है यहाँ पर, और ये मुज़ाफ़ है। अख़ज़ला फ़ेल के लिए मफ़ूल बिही हो जाएगा। इस तरह अख़ज़ला फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर महलन मजरूर इस ज़र्फ़ के लिए मुज़ाफ़ अलैह बन जाएगा, और ये मुज़ाफ़ अलैह जो है महलन मंसूब उस फ़ेल के लिए मफ़ूल बिही बन जाएगा, या मफ़ूल बिही भी कह सकते हैं क्योंकि इस जो है ज़र्फ़ है। लमा में लाम जो है ये लाम तस्मिया है, और मा इसम है, इसको एज अ शर्त इस्तेमाल किया गया है, और ये आते को फेल के लिए मफूल बिही मुकद्दम है, क्योंकि आते को फेल जो है वो आता योती इताउन से बना है, बाब फ़ाल से। ये दो मफूल डिमांड करता है। दूसरा मफूल जो है वकुम ज़मीर जो है मरफू मंसूब मुत्सिल मफूल बिही, और आते को फेल फ़ाइल है, कूल ज़मीर मरफू मुत्सिल इसका फ़ाइल है। बिन मीन से घर है, किताब बिन मजरूर भी है, और
معطوف علیہ بھی ہے، آگے واؤ عطف ہے، حکمت معطوف ہو جائے گا خطابین سے، اور یہ جو جار مجرور ہے من خطاب حکمت یہ حال بن جائے گا معاشرتیہ کے لیے۔ اس طرح جو آتے ہی تو جو آتے ہی تو فعل ہے، معاشرتیہ اس کا حال بن جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس طرح آتے تو جو فعل ہے یہ اپنے فاعل سے اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم بن جائے گا، قسم۔ ثم ایک منٹ، اگر ہم اس کو ماں کو کہیں اس سے موصول ہے جی تو پھر یہ آتے تو تو زیادہ آسان ترکیب نہیں ہوگی یہ، بجائے اس کے قسم جواب قسم سر شرط پھر میں آپ ماں سے مصول یہ کس سے ذرا متعلق کریں، کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے نا۔ تو پھر ماں کو اس کے مصول کس سے متعلق کریں گے آپ؟ ہاں یہی میں بتا رہا ہوں نا، اس کو ماں کو ہم کہیں اس سے موصول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے، اس کی خبر جو بنے گی نا وہ پورا جملہ فعلیہ جو آگے آ رہا ہے لا تو ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے آپ کو کہ یا تو جو قسم اور وہ اس چکر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ماں کو اس میں مصول بناتے ہیں، پھر آتے ہی تو صلۃ الموصول ہو جائے گا اس کا۔ جی اگر ماں کو اس میں موصول کہہ دیتے ہیں ہاں مالن مجرور ہو جائے گا، اور آتے ہی تو حکم جو ہے اس کا صلۃ الموصول ہو جائے گا۔ دیکھیں ماں جو ہے وہ تو آپ نے مفعول بھی پہلے ہی بنایا ہوا ہے نا، جی ماں کو مقدم، یہ دو چونکہ آتے تو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ مقدم تو مطلب چلیں آپ کہہ لیں وہ تو مفعول بھی اول اور ثانی بنایا نا آپ نے ایسے دو، ہی ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی تو ماں کو آپ نے اگر آپ اس کو اسم موصول کہیں گے، ٹھیک ہے نا، ماں کو، جی جی تو اب اس کا صلۃ الموصول چاہیے نا آپ کو ساتھ میں، وہ تو ساتھ آ گیا سر، ہاں، آتے ہی تو حکم آ گیا۔ آتا ہی حکم آ گیا، ہاں جی ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی، تو اب اس میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس کے سر آگے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم بنا لیتے ہیں مبتدا ہاں خبر، مبتدا بالکل مبتدا بنتا ہے نا، محلن مرفوع ہو جائے گا مبتدا۔ اس کی خبر کو جان مجرور ہو جائے گی آگے من کے تاج میں۔ نہیں خبر جو ہے نا، یہ جو آگے جملہ پورا آ رہا ہے نا، لَتُؤْمِنُنَّ، ٹھیک ہے، لَتُؤْمِنُنَّ یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، یہ اس کا خبر بن جائے گا۔ لیکن سر جو بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں پر وہ تو جو لام ہے آگے آ رہا ہے نا، وہ لام جواب شرط جواب قسم آ رہا ہے، جو میں نے ترکیب کر کے آیا ہوں اس میں جو نہیں لام میں آ کہہ رہا ہوں دونوں ہیں نا، یہ میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ مجھے آسان لگی تھی، میرے پاس دونوں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک جو آپ بتا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ موطعات ٹھیک ہے للقسم جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مجھے ذرا تھوڑی سی مشکل لگی تھی بنسبت اس کے کہ یہ دوسری والی جو ہے نا یہ مجھے زیادہ آسان لگی تھی کہ اس کو ماں کو ہم کہیں اسم موصول جو الذی کے معنوں میں آتا ہے، اس کو کہیں ہم معلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے، اور خبر اس کی جو ہے نا وہ پورا جملہ فعلیہ بنا لیتے ہیں۔ سر مجھ سے خبر بن ہی رہی تھی کہ میں نے سونا ادھر دیکھا ہے، ہاں چلے سوچا ٹھیک تھا ہے، اس کے بارے میں۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ہاں ہاں تو وہ اس لیے دور جاتی ہے کہ آگے جو فعل آ رہا ہے آپ کا یہ تو صلۃ الموصول ہو گیا نا، اور پھر ہاں پھر من کتابیں جار مجرور ہے، واؤ پھر عطف آ گیا، من نقل بن جائے گا، یہ سب جار مجرور ہے نا، اور ثم پھر حرف عطف بن رہا ہے، جاءکم جو ہے وہ پھر ماضی ہے، تو اس لیے ایسے ہی کر لیتے ہیں سر، چلے ایسا کر لیتے ہیں لام جی دونوں ہے، دونوں ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے سر، آپ نے جو کیا وہ بھی ٹھیک ہے، جی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ زیادہ آسان لگے گی، ٹھیک ہے ہاں بس چلیں ٹھیک ہے سر، پھر ما جو ہے وہ اس میں موصول ہو گیا، آتے تو تم جو صلۃ الموصول ہو گیا، ان کتاب و حکمت جار مجرور جو ہے مطلق ہو جائے گا، آتے تو تم کے تم حرف عطف ہو جائے اور گا۔ آتا ہی تو تم جو ہوگا نا پھر یہ صلۃ الموصول بن جائے جی گا۔ ایسے ہی تو سر لام کون سا ہے؟ یہ لام کر کون سے والا ہے؟ یہ لام ہے تاکید والا ہے نا، لام ہمیں جا رہا ہے؟ نہیں لام تاکید ہو گیا، اچھا ٹھیک، لام الابتدا اس کو کہتے ہیں، تاکید کے لیے تاکید کے لیے آتا ہے۔ ثم عطف ہو جائے گا، جاءکم فعل و فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع مفصل اس کے فاعل ہو گیا، اور کم ضمیر منصوب مفصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، اور رسول مصدق یہ موصوف اور صفت مل کر جا کے لیے فاعل ہو جائیں گے، اور لما جو ہے لامے جو جا رہا ہے، ما جو ہے یہاں سے موصول آ گیا، اور معکم ظرف اور کم ضمیر مل کر مضاف الیہ مل کر یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا ما کے لیے، اور
ما نسبت الموصول سے مل کر محل مجرور لام جارہ کے لیے یہ مصدق کے متعلق ہو جائے گا، کیونکہ اس میں فاعل ہے تو یہ جی جار مجرور میں فاعل متعلق ہو سکتا ہے۔ ٹھیک اس طرح سے یہ جو جملہ بنے گا جا کو رسول تو دیکھیں یہ عطف ہو جائے گا آتے ہی تم والے جملے کے اوپر۔ ٹھیک تو اب جو اگر اس نے مبتدا بنایا ہم نے تو جب یہاں پر خبر آ رہی ہے یا تو میں نون لام تاکید ہے اور تو میں نون، کیونکہ آگے جو نون مشدد نظر آ رہا ہے یا نون سکینہ نظر آ رہا ہے اس چیز کو لام تاکید کہیں گے۔ تو میں نون جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں جو فاعل ہے وہ واو ہے، جو واو مبنی منصوب متصل ہے جو یہاں معذوف ہے لام تاکید کی وجہ سے، کیونکہ وہ جو ہے تو میں نون منصوب ہو گیا جی تو یہی یار مجرور مطلب ہو جائے گا تو میں نون فعل کے، تو واو جو ہے عطفہ آ گیا ہے۔ لا تنصرون بھی اسی طرح جو ہے لام جو ہے وہ حرف تاکید ہو جائے گا، تنصر فعل مضارع ہو جائے گا، اور جو اس کے اندر واو کی ضمیر معذوف ہے مرفوع مجھ سے مرفوع وہ اس کی ہو جائے گی فاعل ہو جائے گا، اور ہاں کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی، اس طرح لا تنصرون فعل جو ہے لا تؤمنون کے اوپر جو ہے معطوف ہو جائے گا، اور یہ دونوں مل کر یہ جو بن جائیں گے خبر، نہیں ماتو جملہ ہے نا یہ جملہ جو جملہ بن گئے خبر ہو جائے گا، وہ تو آپ جس میں مفعول بنایا تھا مبتدا کی خبر بن جائے گا، معلن مرفوع ہو گئے۔ لمحہ میں اگر آپ نے بنایا تھا نا ما اس میں مفعول نہیں یہ اس تو کی خبر اس جملے کے اوپر ماتوب نہیں ہو رہا ہے لا تو مطلوب کر دیا سر، ہاں مطلوب ہونے کا بتا رہا ہوں کہ یہ جو جملہ پیچھے لا تو میں جو ہے اچھا اس یہ کی بات ہے خبر ہاں ہم نے تو یہ خبر بن جائے گا بنائی اس مفعول کی جس نے جی باب بنایا تھا وہ ٹھیک معلن مرفوع ہوگا۔ صحیح ہوگی تعالیٰ فعل ماضی ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اقرر تم میں یہ اس کا تعالیٰ کا جو ہے مفعول بھی ہوگا، مفعول القول کہتے ہیں اس کو، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں حمزہ استفہام ہے، اقرر تم فعل ماضی ہے جس میں تم ضمیر مرفوع متصل اس کا جو فاعل ہے، تو اقرر تم جو ہے معلن منصوب مفعول القول بن جائے گا یا مفعول بھی بن جائے گا تعالیٰ کے لیے، جی واو جو ہے اس کے بعد وہ عاطفہ ہے، اور اخذ تم بھی ایسے فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اعلیٰ جو ہے جار مجرور، اعلیٰ جار ہے لفظ جا رہا ہے، ظال تو مجرور ہوگا، اور یہ اس میں اشارہ ہے، یہ یہ جار پیچھے جو تم یہ جو جملہ بنایا نا یہ یہ سر جملہ بھی اس کو بھی اب کرتا پیچھے ہوں عطف کر لوں گا افراد کو بھی۔ ہاں معطوف ہوگا پچھلے جملے کے اوپر نا جی میں سر جملہ بنا کے کر دوں گا اس کو نا، ٹھیک اللہ ظال تم جار مجرور متعلق ہو جائے گا، بس تم ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تم کے اندر جو ضمیر ہے اس کا حال بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے مضاف علیہ جو ہے یہ مفعول بہی بنے گا اخذ تم کے لیے، اس طرح اخذ تم جو ہے اپنے فاعل مفعول بہی سے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور یہ جملہ جو ہے عطف ہو جائے گا اقرر تم والے جملے پہ۔ قالو اقررنا، قالو جو ہے فعل ماضی جمع فعل ماضی ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اس کا جو مفعول القول ہے وہ اقررنا ہے، جو فعل ماضی ہوگی فعل ماضی ہے، اور افعال کا جو ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اس طرح اقررنا جو فعل ہے وہ اپنے فعل سے مل کر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قالو کے لیے معلن منصوب جب مفعول القول بن جائے گا مفعول بہی۔ تالا پھر آگے تالا جو پھر آگے آ رہا ہے، اور فش جو ہے اس کا صلۃ الموصول ہے، فا جو ہے جزائیہ ہے، فاج فصیح ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے ایک شرط جو ہے وہ معذوف ہے، اس شرط میں بھی ان اقرر تم ہو تو پھر فشدو ہوگا، اگر آپ نے اقرار کیا تو پھر یہ فاؤ جو ہے فاج ہو جائے گی جزائیہ، فشدو جو ہے پھر عمر ہے، واؤ ضمیر مفعول متصل اس کا فاعل ہو گیا، اس طرح شرط اور جواب شرط معذوف اور جواب شرط مل کر مفعول القول محل منصوب بن جائے گا اعلیٰ فعل کے لیے، اور آگے جو وہ انا ماہ کو منت شاہدین جو ہے یہ لازمی آ رہا ہے، انا کی ضمیر جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گی، اور منت شاہدین جو ہے یہ جار مجرور یہ ہو جائے گا خبر اس کی معلن مرفوع،
اور محکم جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا شاعرین کی معاج، جس میں معاج جو ہے ظرف ہے اور کم ضمیر جو ہے یہ مضاف علیہ ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر. اور میرا خیال ہے یہاں پہ ایک آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. ہم بریک کر لیتے ہیں مغرب کی، اور مغرب پڑھ کے تو پھر واپس آگے اگلی آیت سے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو. بریک سے پہلے ہم لوگوں نے آیت نمبر 81 کی تھی، اور اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 82 کریں گے. تو آیت نمبر 82 پرویز انجم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا والیوم تھوڑا سا زور سے بولیں. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. فمن پھر جس جو تولا منہ پھیرے بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک یہی لوگ یہی ہیں هم الفاسقون نافرمان. فا حرف نافیہ، من اسم الشرط اور مبتدا بھی ہے. جملہ فعلیہ آگے شرط آ رہا ہے. تولا بعد ذالک، تولا فعل بفاعل ہوا ضمیر مستتر اس میں، اور تفاعل سے ہے تولا یا تولی. بعد بعد ظرف یہ شرط بھی ہو جائے گا نا. شرط بھی ہے. جی ہاں بعد شرط. کہ من کو ہم نے اس کو شرط کہا. جی اس میں شرط اب آگے آگے شرط، یہ پوری شرط آگے یہ جملہ فعلیہ، یہ فعل و شرط کہیں گے نا. یہ فعل و شرط. ہاں جی یہ فعل و شرط ہو گیا. بعد ذالک، بعد ظرف اور مضاف بھی ہے. ذالک مضاف الیہ، اور یہ اسم اشارہ اور محلن مجرور بھی ہے. بعد ذالک یہ مفعول بہ بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شرط بنے. اولئک فاجزیہ، اولئک اسم و اشارہ بعید، اور یہ مبتدا بھی ہے. هم الفاسقون، هم الفاسقون، ہم حسر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فاسقون یہ شرط وہ خبر ہے. یہ خبر بھی خبر بنے گی. خبر ہے. ٹھیک ہے. اسم الفاعل خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جواب الشرط بننا. شرط جواب الشرط مل کر من مبتدا کے لیے خبر بنی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو بتانے کی جملہ ضرورت اسمیہ نہیں ہے، وہ کافی ہے اتنا بس یاد ہے. ٹھیک ہے. اس کی دونوں ترکیب ہو سکتی ہے نا. ہم ضمیر فصل بنا کر کے اور مبتدا پورا جملہ کر لیں، یا خبر کو الگ الگ کر لیں. دونوں ترکیب آتی ہے نا دونوں. جی. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. آیت نمبر 82 مکمل ہو گئی تھی. آیت نمبر 83 اب ہم کریں گے. اس کو آف کر دیں یا مجھے دے دیں. آیت نمبر 83 اظہار صاحب نے کرنی تھی، ان کی بٹن تھی وہ آ نہیں سکے ابھی. تو آن لائن ہے شاید، وہ میں بھی کروا دیتا ہوں انشاءاللہ. آیت نمبر 83 تلاوت کر لیتے پہلے. باللہ من الشیطان الرجیم. غیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. ترجمہ دیکھ لیں.
کیا پس غیر دین غیر ہاں سوا دوسرا دین دین ہو گیا دین اللہ اللہ کا دین کیا تو ہونا یہ دعا یہ پڑھا ہوا ہے پھر ہاں تو جب ہونا جو ہے یہ ہاں پھر مضارع جمع کا صیغہ ہو گیا ٹھیک ہے نا ہاں اور اس میں یہ جو سلائڈ میں نے دکھائی ہے وہ اس لیے کہ تلاش کرنا چاہنا ان معنوں میں آتا ہے اور ابتغاء یا طویل جو ہے نا یہ فعل بھی باب افتعال سے اسی مادے کے ساتھ آتا ہے چاہنے کے معنوں میں وَلَهُ اور اس کے لیے ہے اسلمہ اسلمہ فعل ہمیں ہاں ویسے تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسلام لایا مگر اصل معنی اس کے جو ہیں وہ کیا ہے مطیع اور فرما بردار ہونا یہاں پہ جو زمین اور آسمان میں تینوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم معنی کریں گے اس کا وہ فرما بردار اور مطیع ہوتا ہے اللہ کا من جو اس سماواتی آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے والارض اور زمین میں او ان او ان ہما ہم نے فعل پڑھا ہوا ہے تو رغبت سے چاہتے ہوئے یہ معنی ہو جائے گا اس کی تعایت اور اس کی مادے سے ہم نے عطایتی بھی پڑھا ہے تو دونوں فرما برداری اور اطاعت کے معنوں میں آتے ہیں بلکہ تطوع بھی ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے اور کیا کاہن کاہن کراہت استعمال ہوتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے کہ کراہت کے ساتھ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مطلب سے ناپسند ہوتے ہوئے یہ معنی بن جائے گی اس کے ارے ہاں یا کرو وہ الیہ اس کی طرف جو جو یہ کون سا فعل کا کون سا صیغہ ہے یہ مجہول ہے تو وہ بتائے جائیں گے اچھا یہ الیہ یہاں پہ آ گیا تو میں نے کہا اس کو دیکھ لیں ہم تو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں نا یہ والا الیہ ہے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو نہیں عین نہیں بولتے بولتے الف ہی ہے اس پہ حمزہ ہے مگر زبر کے ساتھ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہاں یہ ایک کامن سی مسٹیک ہے سب لوگوں کی جس کو پلیز ٹھیک کر لیں کہ حمزہ کے نیچے زیر ہے زبر نہیں ہے تو بولتے ہوئے جو ہے نا تھوڑا خیال کریں گے ہاں الیہ جلد جو ہم نے کر لیا اس کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں اور ترجمہ آخر میں کریں گے غیر حمزہ استفہام یا حرف استفہام میں ہے اور آج یہاں پہ اس کو ہم اکثر بھی کہہ سکتے ہیں اس پورے جملے کو واپس پچھلے جملے پہ لے جائیں یا اس کو ہم استراحتی میں بھی کہہ سکتے ہیں تو سنتے ہیں اس کی ترتیب کی غیرہ جو ہے یہ بنے گا اب یہ کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مفعول بھی جو ہے وہ فعل کے بعد آتا ہے مگر یہاں پہ مفعول جو ہے مقدم ہے کیوں ہے یہ پہلے کب لے کر کے آتا ہے یہ ہم نے بات کی ہے فزکس کے اندر کہ جب زور دینا ہو اس کے اوپر تو پھر ہم کیا کریں گے جملے کے اندر مفعول کو پہلے لے آئیں گے ہاں جی پہلے آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب توجہ اس کے اوپر دلوانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ غیر اللہ کی یا غیر اسلام دین کی رہنا اس کی طرف توجہ لائی ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو آگے کی آیت میں آ رہی ہے بات دین اللہ دین مضاف ہے اور اللہ رب الجلالہ مضاف الیہ ہو گیا یا بغونا فعل مضارع مرفوع علامت ہمیں نظر آ رہی ہے
اب یہ جو جملہ ہے دو طریقے سے اس کی ترتیب ہو سکتی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہم نے اس کو جو فا تھا اس میں اس کو ہم نے حرف عطف اگر کہا تھا تو اس حوالے سے پھر یہ جملہ جو ہے یہ حالن مجزوم ہو جائے گا. کیوں؟ معطوفہ علی جملہ سابقہ جو پچھلی آیت میں آیا تھا اولئک هم الفاسقون. اور دوسری صورت میں اگر ہم اس کو استنافیہ کہیں گے تو پھر تو لا محل من الاعراب ہو جائے گا کیونکہ جملہ استنافیہ ہے. تو دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد واہ واؤ یہ حال والا ہے. جی ہاں بالکل. جی 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 محل جگہ کو کہتے ہیں نا. تو لا محل ٹھیک ہے نا. ہاں اور لہا تو وہی لہو یا مونس ہے لہا. ٹھیک ہے نا. ہاں اس کے لیے کیوں. ہاں اس کے لیے کیونکہ جملہ ہے نا مونس ہوتا ہے یا کبھی لفظ بھی آتا ہے تو اس کو بھی مونس ہی لیا جاتا ہے نا. ہاں کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ پر لہا آ گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے. ہاں، اچھا آپ کیا بتا رہے پیچھے ہم نے اس کو غیرہ کو مضاف اور دین جو ہے وہ مداخل ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. وہ لہو میں وہ ہم نے کہا کہ حالیہ یہ حرف اور لہو جار مجرور بن گیا. متعلق کس کے ہو جائے گا فعل اسلمہ جو ابھی آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسلمہ فعل ماضی ہے. من ہاں اسے موصول ہے اور فاعل ہے یہ محلن ہم اس کو کہیں گے مرفوع ہے. اور یہ جو جملہ بنے گا یہ پھر فعل اور فاعل کے ساتھ مل کر کے ہم اس کو کہیں گے محلن منصوب ہوگا کیونکہ یہ حال ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو پیچھے واؤ آ رہا تھا نا یہ ہاں جو ضمیر ہے اس کے اندر پورا پورا جملہ حال ہے نا اس کا. ہاں من ہم نے اسے موصول کہا اور ہم نے کہا کہ یہ معلن مرفوع ہوگا کیونکہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. پھر سماوات اگین جار مجرور اور یہ متعلق ہو سکتا ہے. اس کو آسانی کے لیے صلۃ الموصول بھی بنا لیتے ہیں ہم زیادہ آسان ہے. والارض میں واؤ حرفات ہو گیا. الارض اسم معطوف اور طوعا جو ہے وہ اس کا حال ہے اس لیے منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے. اور وہ کارہن میں بھی اسی طرح واؤ حرفات ہے تو کارہن اسم معطوف منصوب ہو جائے گا اور معطوف علی طوعا ہو جائے گا. تو یہ دونوں جو ہے وہ اس کا حال بن جائیں گے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وا بین واؤ حرفات سے الیہ جار مجرور متعلق جو فعل آگے آ رہا ہے فعل مضارع یرجعون سے متعلق ہو جائے گا. اور یرجعون ہمارا جو فعل مضارع ہے مرفوع نظر آ رہا ہے مجهول ہے تو نائب الفاعل اس کے اندر جو ہم کی ضمیر جو مستتر ہے وہ ہو جائے گی. اور یہ جملہ جو ہے پورا کیونکہ واؤ حرفات سے اس کے شروع میں تو ہم اس پورے جملے ہو گئے ہیں معطوفہ علی جملۃ الحال. پیچھے والا جملہ تھا وَلَهُ اسلم والا اور اس لیے پھر اس کو ہم کہیں گے کہ محلن منصوب ہے. تو اس آیت کی بھی ہم نے ترکیب کر لی ہے اور باماورا ترجمہ آخر میں کریں گے. پھر اس کے ساتھ جو اس کے ترجمے کے پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیں گے. اب اگلی آیت کی طرف ہم آ جاتے ہیں. آیت نمبر 84. کس طرح کریں گے بھائی؟ ایک آیت کر کے پھر میرا خیال ہم بریک کر لیتے ہیں. نہیں ضرور
مسئلہ ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ مزید ترجمہ کرنا ہے؟ قل کہہ دیجیے آمنا ہم ایمان لائے وما انزل اور جو کچھ نازل ہوا نہیں، نازل کیا گیا مجبور کا سیدھا ہے نا، مجبور ہے ہاں، فعل ماضی کا مجبور ہے۔ بہینا ہم پر وما انزل علی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق پر و یعقوب اور یعقوب پر و اسباطی اور ان کی اولاد پر وما اوتی موسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ کو و عیسیٰ اور عیسیٰ کو والنبیون اور انبیاء کو من ربهم اور رب کی طرف سے پروردگار کی طرف سے ان کے رب کے ان کے رب لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے بین احد درمیان کسی ایک کے من رب من ان میں سے ونحن له مسلمون اور ہم اسی کو سلام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ترتیب اس کی کوئی فعل امر ہے، فعل امر اور یہ اس میں انصر جو ہے یہ اور یہ قول بنے گا آمنا اللہ آمنا سے ماضی ماضی کرنا جو ہے یہ فائدہ دے گا جی، فائدہ دے گا چار مجبور تعلق جی، مقولہ بن جائے گا لیکن باقی مقول القول جی، وہ آگے تو عطف ہو رہا ہے نا۔ اللہ جو ہے اس کو مقول مانتے وما انزل علینا اور اللہ کا آپ نے کیا بتایا؟ اللہ جو ہے یہ چار مجرور ہے نا۔ جی ٹھیک ہے۔ پہلے ماضی مجرور نائب الفاعل جو ہے وہ ضمیر جو ہے جملہ جو ہے یہ صلۃ الموصول یا من جو اس سے موصول ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ بہت آ رہا ہے وہ جی، جو ہے
सेम तरकीब है इसकी बिल्कुल। ये आगे अच्छा है सारे ठीक है। और ये जो है ये भी अभी आगे कंटिन्यू हो रहा है ना। वल अस्बात ठीक है। उसके बाद एक मिनट ये तर्जुमा करते हुए हमने वल अस्बात जो है इसको देख लिया था। ये जमा का सीगा है, वाहिद उसमें हाँ इसकी जमा है अस्बात। बेटे के बेटे को कहा जाता है, फिर वो नस्ल के लिए औलाद के लिए इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो एक दादा की औलाद जैसे अब तुन और सिर्फ तुन भी है, दोनों आते हैं इसके। जी आगे कंटिन्यू करें। वाव जो है ये सेम है। अब ये इसी तरह चलते थे आगे। ऊंची जगह जो है ये माजी है और फाइल जो है वो मूसा है इसमें। नाज़िल फाइल जो है वो मूसा है व ईसा व नबीना ये दोनों के सिलतुल मौसूल भी बनेगा क्योंकि माँ इससे मौसूल था। मौसूल के लिए और वाईसा व नबीना ये आके बोल देंगे मूसा जी। रब्बे जो है ये चार है रब्बे जो है ये फिर रब्बी जो जार मजरूर है ये मुताल्लिक किसके बनेगा? दिया। ठीक है। उसी तरह तो फिर रब जो है वो ज़ाफ है और हम जो है वो मुज़ाफ इलैह। जिनका जो है ये हो जाएगा उसी तरह ठीक। ठीक। उसके बाद ला मुफर्रिक जो है इसमें ला जो है ये नाशिया है हर्फ नफी तो आता है ना हमें फर्रका युफर्रिकु तफरीक वाला, तो मुफर्रिकु देख ले। चलो ठीक। ला मुफर्रिक चले आगे। नाम जो है वो एक मिनट में इसके वाला जी।
मकान ज़मान और नहीं, ज़र्फ़ मकान होगा ना, बैना है, ज़मान नहीं होगा। जी और आहदिन जो है ये मक्के में के साथ मिनहुम जो है ये इसका हाथ बैना मुज़ाफ़ है ना, तो अहदिन मुज़ाफ़ इलैह नहीं, मेरा ख्याल है उसको बैना के साथ अहदिन जो है ये मुज़ाफ़ इलैह सिर्फ बनाने में दोनों के इराब सेम होना चाहिए ना, वो नहीं बन रहा है। ठीक, चलो मिनहुम जार मजरूर हो गया, मुताल्लिक अहदिन के करने वैसे उस माज़ूफ सिर्फ के मुताल्लिक बनता है। ठीक, आगे वरना जो है हरकत ठीक है, खबर जो हमारी आ रही है उसके साथ हाँ जार मजरूर हो गया, मुताल्लिक मुस्लिमून तो हाल बनाया। ठीक ठीक है, यहाँ पे इस आयत की तरकीब हमने मुकम्मल कर ली है। अब हम ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर बकाया आयात जो है वो ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर खुशामदीद आप सब लोगों को आज की क्लास में। ब्रेक से पहले हमने आयत नंबर 84 तक कर लिया था सूरह आले इमरान, और अब हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 85, 86 और 87 ये 3 आयतें करेंगे, और उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा और फिर तदब्बुर और तज़क्कुर के पॉइंट्स। तो आयत नंबर 85 बिगड़े साकिब। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यब्तगी गैरल इस्लामी वमन, वमन शुरू मेरा ख्याल है अगली लाइन से शुरू होगा, वहां से शुरू कर लें। बिस्मिल्लाह। वमन यब्तगिल इस्लाम यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिराति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अभी इसकी तर्जुमा पहले कर लेते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा करें। लफ्ज़ी तर्जुमा। और वामन, और जो जब तक तालिब होगा या चाहेगा गैर इस्लामी, इस्लाम के अलावा या इसके सिवा, दीनन किसी और दीन को, फलन बस हरगिज नहीं, युकबला कबूल किया जाएगा, मिन्हु उससे, वो हुआ फिल आखिराती, और उसके लिए आखिरत में, मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वाला हुआ का तर्जुमा वो, करते और वो आखिरत में होगा, मिनल खासिरीन खासरीन में से या नुकसान उठाने वालों में से। जी, तो उसकी भी तरतीब देख लेते हैं। वाव यहाँ पे इस्तनाफिया है, और मन इस्मुल शर्त भी है और मौसूल भी है, और यब तगी मन शर्तिया
इसमें शर्त मुब्तदा बनेगा ना यहाँ और मुब्तदा भी जी, और मुब्तदा यहाँ पे बनेगा जब तक ही ये फेल है मजजूम है, फेल मुजारे, और मजजूम हो रहा है मन की वजह से क्योंकि ये फेल शर्त है पे। और इसके नीचे से या जो है वो और हर्फ इल्लत था तो वो उसकी वजह से हज़फ हो गई। हज़फ हो गया है। तो जब तक ही जो है इसी तरीके से फेल शर्त बन गया। गैरा, गैरा सिवा यहाँ पे मुजाफ के तौर पे भी के तौर पे आया है, और गैर अल इस्लामी मुजाफ और मुजाफ इलैहि हो गया। तो जुमले में क्या हैसियत है इसकी? जी जी, और जो ये जब तक ही गैर अल इस्लामी ये पूरी का पूरा मिल के जो है ये यहाँ पे फिर ये जो मुब्तदा था उसकी खबर बन गई। ये गैरा तो देखने के लिए क्या है? ये मफूल भी है यहाँ पे। हाल नहीं, हाल दीनन शायद आगे आएगा, हाल नहीं। चले देखते हैं आगे। जी जी, आगे देखते तो हैं। क्लियर होता है। जी जी, गैर इस्लामी मुजाफ मुजाफ इलैहि इलैहि हो गया, और दीनन यहाँ पे ये है, इसको आप मफूल भी कह सकते हैं, तमयीज़ भी कह सकते हैं, और हाल के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं। शायद दोनों तीनों एक्सप्लेनेशन सही हो इसके बारे में। फा फा भी जज़ाइया आ गया, और लन जो है हरफो नस्बिन, हरफो नफी व नस्ब व इस्तकबाल है, तो हरगिज नहीं कि मैंने माने में आया। युकबला यहाँ पहले माजी मजहूल है यहाँ पे, और इसका नायबुल फाइल जो है वो हुआ है। फेल वाला जो है फेल सारे हाँ, जी, और मजबूर मंसूब है। मंसूब है। जी हाँ, जी कसम में है ना ज़बर के जी नसब में, और मजबूर में। और मजहूल भी है, ठीक है। और इसका हुआ जो है इसका नायबुल फाइल हो गया, जी। और मिन हु जो है जार मजरूर की जोड़ी है, ये मुतल्लक युकबला। अभी अभी इधर रख जाते हैं ना, हम पहले देख लें। जी जी, फेल मुज़ारे हमने कहा मंसूब है और मजबूर है। फाइल फाइल हुआ या जो ज़मीर है, ये इराद इसमें क्या होगा? नायबुल फाइल ये फेल अपने फाइल के साथ आज ये ना इस जुमले का इराद क्या होगा? इस जुमले का इराब अभी मरफू हो जाएगा क्योंकि ये खबर है मान की। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये महल्लन हाँ हाँ मोहल्लन अभी सही मजजूम बोला है। मोहल्लन, महल्लन मजबूर होगा क्यों होगा महल्लन मजबूर? क्योंकि ये जवाब शर्त हमें शर्त है। ठीक है। जो आपने बताया कि, जो खबर वाली बात की जी जी, सदा मन की तो क्या वो खबर यही जुमला बनेगी। जवाब शर्त है, इससे रजिस्टर किया ये गया। सारा सारी शर्त जवाब शर्त हाँ, ला के ही जवाब शर्त हाथ रखे जी जी, जुमले का, और ये मोहल्लन फिर मरफू हो गया जुमला। सही है, सही है। और ये जो आगे वाव आ रहा है ये नाफिया भी हो सकता है, और ये इसको मातूफ भी शायद किया जा सके। होगा। अतवी होगा, हाँ वो अतफा हो गया। हुआ जो इसमें है ये इसमें मुब्तदा हो गया। फिल आखिरात, ये जार मजदूर की जो जोड़ी है ये मुतल्लक हो जाएगी आगे जो खासिरीन आ रहा है इससे मुतल्लक, या इसकी माजूफ सिर्फ है। खासरीन जो है जार ये मजरूर है हाँ वो भी ये जार मजरूर है। असल में खासरीन जो है ये इसम फाइल की जमा है। या, ठीक है ना। और मजरूर है इसलिए या के साथ हमें खासरीन नजर आ रहा है ना। तो इसके मुताल्लिक जार मजरूर हो सकता है फिल आखिरा जो है, क्योंकि जो हमने जार मजरूर के 8 मुताल्लिकात पढ़े हैं पढ़े उसमें से एक इसम फाइल आता है, तो हो सकता है। अब मिनल खासरीन जो जार मजरूर है ये क्या बना, ये देखने की। ये शुबह जुमला खबर बन जाएगी ना। जी ठीक है। और फिर ये जो पूरा जुमला है इसका क्या इराब बनेगा? का मरफू हो जाएगा, हुआ मुब्तदा है तो ये सारी मिलके
وہ جملہ خبر کی نہیں، مبتدا اور خبر مل کر کے جو جملہ بنا ہے میں وہ جی جی وہ مرفوع ہو جائے گا. نہیں. کیا اس کا اعراب جو ہے پچھلے پہ معطوف ہوا ہوا ہے تو اس کا ہاں، آپ لے اس میں لیتے ہیں. اصلاح کیا تھا؟ نہیں، فلن یقبل میں ہاں تو یقبل اس کا مجزوم اعراب تھا. کیا تھا؟ وہ وہ مجزوم تھا. جی جی تو اب یہ بھی معطوف ہے اس جملے پہ، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے محلن مجزوم. مجزوم ہو جائے گا پورا جملہ. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح. صحیح. اچھا، اب واپس آ جاتے ہیں. وہ شروع میں بات ہو رہی تھی نا اس کی اعراب کی، یہاں پہ غیرہ. جی ٹھیک ہے نا. اب اس کو کلیئر کر لیں گے کیونکہ اب ہمیں شرط، جواب شرط، وہ ساری چیزیں آگے کلیئر ہو گئی ہیں نا. صحیح ہے. اب اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا من جو ہے وہ اس میں شرط ہے. جی اب یبتغی جو ہے ہم نے اس کو کہا کہ یہ فعل شرط ہے شرط. اور مجزوم ہے. غیرہ کو ہم نے اس وقت حال، جی حال بھی یا مفعول بھی. ہاں مفعول بھی کہا تھا بھائی. اچھا، اب اگر ہم اس کو مفعول بھی بنائیں تو یبتغی جو فعل ہے اس کا مفعول بھی اس طریقے سے نہیں بنتا کہ اس فعل کا جیسے ہم کہیں گے جس کے اوپر اثر پڑے گا ہم اس کو وہ پھر پورا مضاف مضاف الیہ بن کر کے صرف غیرہ نہیں بنے گا. ہاں مل کر کے بنے گا. ٹھیک ہے. غیر الاسلام. بالکل. تو جو دوسری صورت ہے اس کی ترکیب کی، اس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ غیرہ جو ہے یہ حال ہے، اور اصل میں جو ہے مطلب یہ اس کی جو صفت ہے دینن کی، اس حوالے سے اس کو حال بنایا گیا ہے. اور پھر مضاف تو ہے ہی ہے تو الاسلام جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. پھر دینن جو ہے جو اس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس فعل کا مفعول بھی بن سکتا ہے اور غیرہ کی تمییز بھی ہو سکتی ہے. اچھا، پھر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ حال بنا لیں اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں صورتیں اس کی ہے، اور ان تینوں سے مطلب آیت کا فہم جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. کہ بات وہی ہو جائے گی کہ بھائی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تلاش کرے چاہے ہاں اسلام کے علاوہ دین، کوئی اور دین. ہاں یہ ابھی ہم جب ادھر آئیں گے تو وہاں پہ ہم بات کریں گے نا کہ کیا مطلب ہے اس کا تدبر کے پوائنٹس کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. آگے جو جواب شرط تھا اس سے کہ بھائی وہ اگر کوئی یہ چاہے گا تو اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ شرط اور جواب شرط دونوں مل کر کے ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو مفعول بھی والی چیز ہے وہ بھی ٹھیک ہے. غیرہ کو بنا سکتے ہیں اور حال بھی بنا سکتے ہیں دین کا، اور تمییز بھی ہو سکتی ہے. چلیں، یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی تھی. اگلی آیت 86 اس کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. صدق اللہ العظیم. کیف کیسے، یہدی وہ ہدایت دے گا اللہ قومن کافروا بعد ایمانہم، قوم جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، وشاہدوا اور وہ جانتے ہیں یا شاہد ہیں، گواہی دیتے ہیں، گواہی دی فعل ماضی ہے. ان رسول حق کہ رسول حق ہے، وجاءہم اور آئی ہم ان پر
کھلی نشانیاں. واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں دے گا یا دیتا ہے قوم الظالمین قوم الظالمین کو ہدایت. لا یہدی نہیں ہدایت دیتا ہے قوم الظالمین کی. کیفا الفاظ تو اس کے سارے آسان ہی ہیں اور سب ہمیں آتے ہیں. صرف اس میں ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ البینات یہاں پہ البینات. تو بینات کیا ہے؟ بینات کی جمع مؤنث ہے. ہاں، اور یہ جو بینہ ہے یہ کیا ہے؟ واضح اور روشن. اب ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس کی روشن نشانیاں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ترکیب سے پتہ چل جائے گا کہ نشانیاں کہاں ہیں. کیفا اسم استفہام ہے اور مبنی ہے اور یہاں پہ جملے میں یہ اللہ لفظ جلالہ کا حال. یہدی فعل مضارع اور اللہ اس کا اسم فاعل. قومن اس کا مفعول بھی. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ کیفا یہدی اللہ قومن یہاں تک یہ جملہ مکمل ہو گیا. پھر اگلا کفروا بعد ایمانہم. کفروا فعل ماضی جمع اور ہم اس کی ضمیر مستتر اس کا فاعل اور یہ فعل اور فاعل جملہ فعلیہ. بعد ظرف اور بعد ظرف اور مضاف الیہ بھی مضاف اور ظرف زمان اور مضاف تو یہ مورب ہو گیا. ایمانی اس کا مضاف الیہ اور ہم اگین مضاف الیہ ایمانی. تو کفروا بعد ایمانہم یہ پورا جملہ مل کے قومن کی صفت بن گیا. وہ حرف و عطف ہے. تو کیفا یہدی اللہ قومن کفروا بعد ایمانہم. تو کیفا یہدی اللہ قومن کفروا بعد ایمانہم میں قومن کفروا بعد ایمانہم یہ اپنے مفعول بھی اور اس کے صفت کے ساتھ مل کے یہ یہدی کا پورا یہ ٹھیک ہے. مفعول بھی ہم نے بنا لیا ہے. تو اب اس کے ساتھ جو پورا جملہ ہے کفروا والا یہ اس کے صفت بن جائے تو بس بیٹھ جانا. وہ حرف عطف ہو گیا. شاہدو فعل ماضی جمع اور اس کا ضمیر اس کی مستتر اس کا فاعل اور وہ شاہد ہیں. انا حرف نہیں یہ جملہ پہلے اس کو کر لیتے ہے تو یہ جملہ عطف ہو گیا معطوف علی کفروا والا جملہ. جی ٹھیک ہے. انا اور حرف نصب و توقید اور اس کا الرسول اسم انا اور حق مرفوع ہے تو یہ خبر انا. تو انا رسول حق یہ جملہ جو ہے وہ بن گیا شاہدو کا مفعول بھی. واو حرف عطف ہے. جا فعل ماضی ہم اس کے ساتھ ضمیر متصل اس کا مفعول بھی. البینات یہ فاعل ہو گیا فعل جا کا اور یہ فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے جمع اور اس کا فعل جو ہے ماضی مذکر ہے کیونکہ یہ غیر عاقل ہے اس لیے اس کا فعل جو ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے. اور یہ معطوف ہو گیا جملہ شاہدو ان رسول حق. مؤنث غیر حقیقی
कहते हैं ना हम इसको, जिसमें दोनों आते غیر حقیقی پر گہرا हैं। ठीक है। اردو کمزور نہیں کوئی مسئلہ نہیں، واللہ تو ویسے بھی ایکسکیوز ہونا چاہیے جو لوگ نئے نئے QC 6 کر کے 7 میں آئے ہیں، تو پچھلے والوں سے ابھی تھوڑا سا ایکسیپٹیبل ہے کہ وہ تھوڑا سا اسپیڈ پکڑیں گے ابھی انشاءاللہ۔ جاء ام البینات، یہ جملہ مکمل ہو گیا، معطوف علی شاہدو پہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ جملہ استنافیہ، اس کو واو کہہ لیں، اللہ مبتدا، لا یہدی، لا نافیہ، یہدی فعل مضارع، قوما اس کا جو ہے وہ مفعول بھی، ظالمین القوما اس صفت ہو گیا، جی اور لا یہدی القوم الظالمین جو ہے یہ پورا جملہ یہ خبر ہو گئی، ملن مرفوع۔ اب جو مشکل والی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس کی، ایک تو یہ جو البینات جمع مؤنث ہے نا، اور پیچھے جاءہم ہم نے کیا ہے، تو البینات اصل میں کیا ہے، وہ صفت ہے آیات کی۔ تو اس کی جو اصل میں جو معذوف ہے وہ ہے الآیات، اور پھر جو فاعل ہے اصل میں، پھر یہ اس کی صفت بنتی ہے، جاءہم، ہاں الآیات، اور پھر بینات یا صفت بنا لیں یا اس کا حال بھی بنا سکتے ہیں۔ کس کا حال؟ آیات صرف بنا لیں وہ زیادہ بہتر ہے نا، اگر بنا آپ ترجمہ نہ لائیں گی، ہاں، تو اب آپ یہ کہ ان کے پاس روشن آ گئی، روشن کیا آپ نے ترجمہ میں کہا کہ نشانیاں، تو نشانیاں کہاں ہیں، وہی تو معذوف ہے۔ نہیں بین میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، نہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں، البینات دیکھیں، بینا یبینو، ٹھیک ہے نا، تبیین اور بانا یبینو سے بین اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، تو بینات اور بیناتن جو ہے نا اس کا واحد ہے، صرف مشبہ جو بنے گی، ٹھیک ہے، تو واضح روشن، اب آ گئی واضح روشن، کیا چیز موضوع بنانا پڑے گا نا آپ کو، نشانیاں آئی ہیں نا ان کے پاس، تو اگر آ گئی روشن تو اس سے نہیں، ہاں تو یہ دیکھیں بلاغہ یہ چیز ہوتی ہے نا کہ وہ الفاظ جو کہے نہیں گئے ہیں، ان سے جو الفاظ کہے گئے ان سے میننگ کنوے ہو گیا، مگر جب ہم جملے کو پورے ترکیب کریں گے تو ہمیں تو بتانا پڑے گا نا کہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، نہیں اچھا ہے، کوئی نہیں، اچھا نہیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اس کے پیچھے جو آیا تھا وشہدو، ہاں سوری، ہاں شہیدو، ہاں وشہیدو، ٹھیک ہے نا، تو یہ فعل ماضی ہے نا، شہیدہ اس کی جمع ہے، تو یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ جملہ جو ہے نا یہ معطوفہ اعلیٰ تفرع والے کے اوپر ہو رہا ہے نا، تو یہ اگر ہم اس کو بھی اگر دیکھیں تو مصدر مؤول بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر ہم اس کو کہیں کہ بعد ایمانہم و شہادتہم، ٹھیک ہے نا، ایک اور ترکیب بھی ہے اس کی، وہ اس طرح ہے کہ اس واؤ کو ہم کہتے ہیں حالیہ، پہلے تو ہم نے سوری میں وہ ڈسپلے لگا دوں پہلے تاکہ آیت سامنے رہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو اب یہ وہ شہیدو جو ہے اس کا واؤ، اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ واؤ جو ہے وہ حالیہ ہو گیا، اور یہ جملہ جو شہیدو ہے اس کو ہم کہیں کہ پھر یہ محلن منصوب ہو جائے گا، حال ہو جائے گا، اور اس کا جو صاحب الحال ہے وہ جماعت تفرع والی ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک ترکیب اس کی ہو سکتی ہے، جی
तफरू तो हमने उसका हाल बताया ना, कॉमन का हाल बताया। कॉमन को तो हमने मफूल बिही बनाया था ना, तो उसकी सिर्फ बनाया था हमने कफरू को, ठीक है ना, वो तो पूरा जुमला है ना कफरू। ठीक है? और अगर ज़र्फ बनाएंगे तो हाँ बिल्कुल मुज़ाफ है ना, है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। वो तो मैंने बताया ना कि दोनों 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 तरीके हैं, कुछ लोग बनाते हैं कुछ लोग नहीं बनाते, मीनिंग उससे कन्वे हो जाती है, क्योंकि जो ज़र्फ है बादा, अब वो यहाँ पे मुज़ाफ है ना, तो डेफिनेटली मुज़ाफ इलैहि के साथ ही आएगा, जो उसकी इजाफत है वो उसके साथ ही आएगी, इस वजह से। ठीक हो गया। और दूसरी एक और जो चीज़ थी इसमें, वो भी ज़रा एडवांस वाली है, जो अन्ना जो हमने कहा ना हरफ तौकीद नज़्बन है, तो अन्ना रसूला, तो रसूल को हमने कहा कि इसको अन्ना है, और हक़्क़ुन जो है वो इसकी खबर है, तो अन्ना अपने इस्म और ख़बर के साथ मिल के जो फी तावील मसदर, जिसको हम कहते हैं महल्लन मजरूर होता है, और वो तकदीरन बनेगा इस तरीके से कि व शहीदू बे अन्न रसूला हक़्क़ुन, इस तरीके से मीनिंग बन जाएगी। ये थोड़ा सा एडवांस है मगर मैं कहा बता दूं, ठीक है। ये बात जो है असल में माजूफ है ना, हरफ जर मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ जी ठीक है, हाँ ठीक है, किस बात जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ वो तो ठीक है, मगर ये भी है कि बा इसमें हरफ जर जो है वो माजूफ अगर मान लिया जाए, तो फिर ये इस तरह से बनेगा वह शहीदू बे अन्न रसूला हक़्क़ुन, तो ये जार मजरूर जो मुताल्लिक़ बन जाएगा फिर उसके शहीदू फेल के। ये मैंने बताया ना थोड़ी सी एडवांस है, हम कोशिश यही करते हैं आसान वाली रखते हैं, जो आपने बताई वो ठीक है बिल्कुल सही। चले मेरा ख्याल ये इस आयत मुकम्मल होगी, अगली आयत पे आ जाए। आखिरी आयत नंबर 87। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन। सदक़ल्लाह। ये तरकीब या तर्जुमा। उलाइका वो, जज़ाउहुम उनका, उनकी सजा या उनका बदला, उनका जज़ा या बदला, अन्ना के अलैहिम उनके ऊपर, लानतुल्लाहि अल्लाह की लानत, वल मलाइकति और फरिश्तों की, और वन्नास और लोगों की अजमईन मुकम्मल तमाम के तमाम सब के सब। अब तरकीब उलाइका इसमें इशारा है, मुब्तदा महल्लन मरफू, जज़ाउ मुब्तदा सानी भी हो सकता है और उलाइका बदल भी हो सकता है। जज़ाउ पहले मबनी मबनी महल्लन मजरूर, उलाइका जज़ाउहुम अन्ना ताकीद व ताकीद वन्नस अलैहिम जार मजरूर शिब्ह जुमला खबर मुक़द्दम, अन्ना की खबर मुक़द्दम, लानता इस अन्ना लानता मुज़ाफ अलैहिम खबर को नाम मुक़द्दम हो, लानता मुज़ाफ की मुदाफ़िले मजरूर मलाइकति अगेन उसी का और सानी पहले
आनंद भी कहते हैं। बदल बदल शुमार करते हैं। अव्वल और उनका सानी हो गया ना। हाँ सर दोनों बताइए, मगर पहले वो बताई ना आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर। हाँ बाद में दूसरी बताई तो नहीं, मगर आगे की जो एक्सप्लेनेशन की है वो आपने पहले वाले के हिसाब से कर दी है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों की फिर अलग अलग एक्सप्लेनेशन बनेगी ना। जब आप मुब्तदा अव्वल और सानी बना रहे हैं तो फिर खबर मुब्तदा अव्वल की और खबर मुब्तदा सानी की वो बनेगी ना। और अगर हम इसको कह रहे हैं कि उलाई का जो है इसमें इशारा मुब्तदा कर दिया, इसको जज़ाहुम को हमने कह दिया इसका उलाइका का बदल बन गया। तो अब जज़ाहुम को हम साइड में कर लेंगे, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, ठीक है। अब जो आगे पूरा जुमला आ रहा है ना, अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि, हाँ तो ये फिर फी तावील मस्दर जो बनेगा वो खबरुल मुब्तदा बनेगा उलाइका का, ठीक है। क्लियर हो गया ना? है सही है। चलें आप फिर क्या कहूँगा मैं, क्या चीज़ क्लियर नहीं, या तो वो बताएं या फिर घर पे जाके गौर कीजिएगा। अच्छा चलें आप इसको बाद में गौर कीजिएगा ना दोनों। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा दोनों एक्सप्लेनेशन इसकी ना, फिर आप गौर कर लीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। वल मलाइका तो आगे तो क्लियर है ना, वाओ हरफ पे और मलाइका जो है वो मातूफ हो गया अला लफ्जुल जलाला। इसको समझने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं ना कि उलाई का आपने कहा कि इसको इशारा है, तो अब वो लोग हैं, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, अब ये बात होगी ना, क्योंकि मुब्तदा तो है, अब इसके बारे में खबर आनी है, ठीक है? वो लोग हैं, अब या तो आप कहेंगे जिनकी जजा है ये, ठीक है, कि उन पर, तो अब इस सूरत में आप जिनकी जजा जब कहेंगे तो फिर आपको उससे पिछले वाले से रिलेट करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि ये उसका बदल आ गया। उलायका की जगह हमने कहा कि जिनकी जजा है वो आ गए यहाँ पे, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका वही है कि उलायका की एक खबर, ठीक है ना, और जजा को हम जो है इसको अगर आप मुब्तदा बना रहे हैं तो फिर इसकी, हाँ इसकी खबर सानी बन जाएगी लानतुन वाली जो है, ठीक। ये दो तरीके इसके हो सकते। अच्छा और अजमईन जो है वो तमीज भी बनती है ना, अन्नास की, हाँ हाँ वही ना। तो ये भी एक मतलब आसान वाली जो है वो इस तरह कर सकते हैं, ताकीद, हाँ मतलब ताकीद मानवी बनती है ना असल में। तो तमीज बना लें अजमईन, ये तो हमने पढ़ लिया था ना कि तमीज जो है वो इमाम को दूर करती है, इस तरह के क्या यहाँ पे पता चलेगा कि सब के सब, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें अब मुहावरा तर्जुमा कर लें इसका, और तदब्बर और तदक्कुर के जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं।
آیت نمبر 81 سے شروع کریں گے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے عہد لیا میثاق النبیین، نبیوں کا عہد. یہاں پہ ترجمہ جو ہے نبیوں سے، عام ترجمے جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ نبیوں سے عہد لیا. ابھی اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے، پہلے ہمارا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ میثاق النبیین جو ہے اس سے کیا مطلب نکل سکتا ہے اس کا. تو فی الحال یہ والا ترجمہ لے کے آگے چلتے ہیں. کچھ ترجمہ میں آپ کو ملے گا نبیوں کا عہد، میثاق النبیین. لما آتیتکم، جو کچھ تمہیں میں من کتاب میں سے، اور حکمت اور حکمت میں سے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ واؤ جو ہے یہ آتا تھا اس لیے. ثم، پھر جاءکم رسول، آئے تمہارے پاس رسول. اس طرح مصدق، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہوا. اور جاءکم میں آئے تمہارے پاس، لما معکم، تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ، تو تم ضرور بالضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بالضرور اس کی مدد کرو گے. قَالَ، فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہو رہی ہے. اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ، ٹھیک ہے. یہاں پر ترجمہ جو اس وقت ہم نے کیا تھا کہ اور تم نے قبول کر لیا، یہ بھی ترجمہ ہے. کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ تم نے اس کو کیا کہتے ہیں پکڑ لیا. ہاں، اخذا، ہم نے اخذا یا نا پکڑنا ہے، تو تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے. کس چیز کو؟ میرا عہد. علی ذالکم، اس کے اوپر تم کا خطاب جو ہے وہ سب کے لیے اس لیے، اور اسری، میرا عہد. ٹھیک ہے. اچھا، اسری کہاں سے آیا ہے؟ اس جو ہے میں دیکھ لیتا ہوں یہاں ڈکشنری میں اگر کیا ہوا ہے یہاں پہ. ہاں، ڈکشنری میں یہ کر لیتے ہیں، پھر میں دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہاں، ورڈ، اچھا نہیں 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 نہیں، یہ وہ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہوتا ہے. ہاں ہاں، وہ جو آتا ہے نا کہ اسرن کما حمل، تو وہ ہاں وہ ہے ورڈ وہی والا ہے اسرن. ٹھیک ہے نا. اور یا کی ضمیر جو ہے نا اس کے ساتھ وہ متکلم کی ضمیر ہے اسری. مگر یہاں پہ ہے کہ ایک مطلب عہد کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی ہاں یہ ذمہ داری کے معنی میں بالکل صحیح. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ بوجھ، مطلب یہ بھی ایک ہیوی کمٹمنٹ ہے. آلو، سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. تو اعلیٰ، پھر اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ فاشہدوا، بس تم گواہ رہو، وانا معکم، اور میں تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں. تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جو میں نے بتایا کہ کچھ جگہوں پہ آپ کو ترجمہ اس کا ملے گا کہ نبیوں کا میثاق نبیین جو ہے، یہ نبیوں کا عہد جو ہے، اس کے اندر ہاں نہیں ہے تو مضاف ہے نا، مگر ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں کہ نبیوں سے عہد لیا نا، تو ایک ایکسپلینیشن اس کی یہ بھی ہے کہ اس میں اضافت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے میثاق لیا گیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا. یہ میثاق جیسا کہ آیت میں ذکر ہے اس بات کے لیے تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ کتاب و
حکمت کے حامل اور امین بنائے گئے ہیں، اس وجہ سے ان کے اس منصب کا فطری تقاضا یہ ہے کہ جو انبیاء آئے، خاص طور پر آخری نبی جب آئے تو سب سے آگے بڑھ کر ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اس عہد کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں پہ ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 157 میں بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ روایات ہیں جیسے ضعیف ہیں، میں نے تفسیر ابن کثیر وغیرہ یہ بھی کنسلٹ کی تھی، اس میں بھی مینشن ہوئی ہے، اس لیے آپ کو زیادہ تر ترجمہ یہی ملے گا ان روایات کی بنیاد پر بھی کہ تمام انبیاء سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ کوئی نبی آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اور ہاں مگر اب یہ ہے کہ ہمیں جو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کم ہی ایسا ہے کہ کسی نبی کے ہوتے ہوئے پھر کوئی اور نبی آ گیا اور اس کی تصدیق کرنے والا جو پہلے سے ان کے پاس ہے، سوائے اس کے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہارون علیہ السلام نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے جب یحییٰ علیہ السلام تھے، اس کے علاوہ ایک بستی کا کہیں پہ ذکر آتا تھا، اس میں ہے کہ ایک وقت میں 3 نبی تھے وہاں پہ۔ جب ہر نبی سے اس طرح روایت میں آتا ہے کہ یہ عہد لیا گیا تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ لگتا ہی ہے کہ یہ وہ جو اس کی ایکسپلینیشن بلکہ تفہیم القرآن میں جو مولوی صاحب نے کی ہوئی ہے نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر نبی نے جانے سے پہلے اپنی امت سے یہ عہد لے لیا تھا، اور یہ بات اس طرح سے ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ تورات میں بھی یہی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عہد دیا تھا سے کہ جو میرے بعد نبی آئے گا تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اور یہی کام عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہوا تھا کہ میرے بعد آئے گا وہ، اور آج جو تحریر شدہ تورات اور انجیل ہے اس میں بھی یہ جملے اسی طرح لکھے ہوئے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ وہ ڈیوٹرانومی میں موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اور جان کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ دونوں گوسپل جو ہیں یوحنا اور استثنا جو ہے اس کے اندر، تو یہ بات جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہیں پہ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں، آفغیر دین اللہ نہیں فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہے۔ یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ جب عہد لے لیا تو اس کے بعد جو پھر جائے تو وہ نافرمان ہوگا۔ فاسق اصل میں جو فاسق کا لفظ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی کرنے والا۔ اگلی آیت ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا ڈھونڈتے ہیں کوئی اور دین، وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ ابھی ہم نے جو وہاں پہ بات کی تھی کہ واو حالیہ آ رہا ہے، اس لیے ترجمے میں ہم کہہ رہے ہیں اور نہیں ترجمہ کر رہے ہیں بلکہ حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کا فرما بردار ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یہ والی جو بات ہے کہ جو دین اسلام ہے، تمام اس کو تھوڑا سمجھیں، پوری کائنات کا دین جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ اب بات آ جائے گی کہ بھئی یہ جو دین اسلام ہے اس تو کچھ عقائد ہیں، کچھ عبادات، یہ ساری چیزیں ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ پوری کائنات کا کیسے ہے؟ پوری کائنات کا دین جس کو ہم کہتے ہیں اسلام، وہ اسلام اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہونا ہے۔ تو پوری کائنات میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، آسمانوں میں، زمین میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ابھی تو سائنس تو ڈھونڈ رہی ہے نا کہ اور کون کون سی ورلڈز موجود ہیں یہاں پہ، آسمان کہاں ہے ابھی تک ملا ہی نہیں ہے سائنس کو، تو ٹھیک ہے نا، تو گلیکسیز پتہ نہیں کتنی ہیں، کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا کچھ ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے نا، مطیع اور فرما بردار۔ ان کی جرت نہیں ہے کسی دن سورج جو ہے وہ کہے گا جی میں نے تو آج اس ڈائریکشن میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ چاہتے ہوئے۔ اسی طرح دوسری مخلوقات ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ وہ، اور پھر ان کا دین کیا ہے پورا، صرف یہ دین نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ لگایا گیا ان کے لیے بھی عبادات ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے یہ پتھر ہیں سجدے کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کیسے سجدے کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی سایہ جو ہوتا ہے وہ سجدہ، ہمیں نہیں پتا، ہم کہتے ہیں بس
ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن کے اندر ہے، مخلوقات تسبیح کر رہی ہیں، نباتات ہیں، چرند پرند، پتھر، ہمارے حساب سے تو پتھر بے جان ہے نا، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں جان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بھی ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کس کے لیے کیا شریعت بنائی ہوئی ہے، دین کے جو اصول ہیں وہ ان کے لیے کیا بنے ہوئے ہیں، انسانوں کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے یہ عقائد ہیں اور یہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں یہ کچھ کرنا ہے، اس کے مطابق آخرت میں ہمیں جزا اور سزا ملے گی۔ تو یہ اسلام جو ہے نا، یہ کانسیپٹ ہے اس کا کہ پوری کائنات کا یہ دین ہے، ٹھیک ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ آخر میں اسی آیت کے لکھا ہوا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی سب اس دنیا میں اس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ اگلی آیت، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر۔ یہ جو ہم نے اسباط کی بات کی تھی کہ سبتن اور سبتن اس کا واحد ہے، وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، اور جو دیا گیا موسیٰ السلام کو اور عیسیٰ السلام کو اور نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان۔ یہ والی جو بات ہے نا کہ ہم فرق نہیں کرتے ہیں، کیا مطلب بنتا ہے اس سے کہ ہم فرق ہے؟ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے میں نے 136، آیت نمبر 136 جو ہے، ہاں یہ بالکل وہاں پہ صرف یہ ضمیر، یہ جو فعل ہے یہ قل تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ نہیں، وہاں پہ قالو تھا، یہاں پہ قل ہے، ایگزیکٹلی سیم آیت ہے، اس کو نوٹ کر لیں 136۔ جی ہاں ٹھیک ہے نا، بس تھوڑا سا الفاظ کے فرق ہے مگر ایگزیکٹلی سیم آیت ہے، اور آخر میں وہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو اس کے اندر جو پوائنٹ ہے، جو یہ والی بات کہ ہم فرق نہیں کرتے نا، اس کو ذرا دیکھ لیں کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا فلاں حق پر نہیں تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے، لہذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ یہ وہی والی بات ہے کہ دین وہی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین کی طرف بلا رہے تھے، نوح علیہ السلام بھی اسی دین کی طرف بلا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب۔ تو یہ اگر آج کوئی کہے کہ جی ہم فلاں پیغمبر کو نہیں مان رہے ہیں، فلاں پیغمبر کو مان رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہے جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے موسیٰ اسلام یا عیسیٰ اسلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ تمام جو نبی تھے، جو پیچھے بات آئی کہ ان سے عہد لیا گیا، تو وہ بتا کر کے گئے ہوئے تھے اور وہ سب اسی دین کے اوپر تھے۔ ہاں ایک بات وہاں پہ رہ گئی تھی بتانے والی کہ جو عہد لیا گیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ میرے بعد آنے والے نبی جو ہے تم نے اس کی وہ کرنی ہے۔ ہر نبی نے یہ بات کی ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، قرآن میں بھی بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے یہ، اور احادیث میں بڑا کلیئر ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میرے بعد جس طرح باقی انبیاء بتا کے چلے گئے تھے۔ یہ پوائنٹ وہاں پہ رہ گیا تھا۔ اکثریت کا ذکر کرنا وہ ایک چیز جائز ہے یا اچھا اس میں بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آتا ہے وَفَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو اللہ تعالیٰ نے افضلیت بعض میں کے اوپر بعض کو دی ہے، مگر ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کمپیئر کیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے
جو اہل کتاب تھے، جو موسیٰ اسلام کے ماننے والے تھے، عیسیٰ اسلام کے ماننے والے تھے، ان کو یہ بات بری لگی. تو یہ ڈسکشن ویسے بھی ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کیا کیا فضیلتیں کس کس کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے نا. تو اس لیے یہ کام نہ ہی کیے جیسے بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا تھا یہ کام کرنے سے. ہاں وہ کیا دیکھیں مانوی طور پہ وہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے کہ اگر انہوں نے امامت کی انبیاء کی تو اس لیے ان کو کہہ دیا گیا سید، تو وہ مگر کمپیریزن اس طرح سے کرنا کہ وہ بڑے نبی ہیں وہ چھوٹے نبی ہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. وہ سب اللہ کے میسنجر ہیں. دیکھیں نا، اب جیسے مثال طور پہ ایک اسٹیٹ یہاں پہ ایمبیسیڈرز بھیجتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے برابر ایمبیسیڈرز تو نہیں ہے نا، مگر ہیں وہ سارے ایمبیسیڈر اسی اسٹیٹ کے. تو جس کو آپ ہز ایکسلنسی کہیں گے وہ سب کو ہز ایکسلنسی کہیں گے. یہ اور بات ہے کہ کوئی 22 گریڈ کا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی 20 گریڈ کا ہو، کوئی ریٹائرڈ جرنل ہو، کوئی سویلین ہو، تو وہ سارے میسنجر ہوں گے. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہم نہ کریں. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ والی بات تھی کہ جو دین جو ہے نا قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کے علاوہ. آج جو بات آتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دین بھی ٹھیک ہے، یہ دین بھی ٹھیک ہے، یہ یا کچھ رولز اپنے آج ڈیفائن کر دے کوئی کہ جی یہ والے رولز جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو جو دین اسلام ہے، میں دین اسلام وہ والی بات کر رہا ہوں کہ جو تمام انبیاء کا دین تھا، ٹھیک ہے نا، سمرائز کر کے، اس کے علاوہ کسی اور دین پہ جو بھی ہوگا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. لائک کوئی شریعت موسوی پر اگر عمل کر رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی ہے تو اب اس نے اس شریعت کو ماننا ہے. اب وہ کہے گا نہیں میں تو شریعت موسوی کو ہی مانتا رہوں گا، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یا وہ کہے کہ میں شریعت محمدی میں کچھ چیزیں اپنی مرضی سے چینج کر لوں گا، تو وہ پھر ایک نیا دین ہوگا، وہ دین اسلام نہیں ہوگا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ وہ کیا ہوگا، آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، خاسرین میں سے ہوں گے. پھر یہاں پہ ایک سوال اگلی آیت میں آتا ہے، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد، یعنی کہ جو ان کا ایمان تھا اپنے انبیاء پر اور جو کتاب جس حال میں بھی ان کے پاس تھی، اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کو اپنی کتاب کے حکم پہ عمل نہیں کیا کہ اس رسول کی تصدیق کرنی ہے، اس کو ماننا ہے، تو کفر کر دیا انہوں نے. تو اب اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد جب انہوں نے کفر کیا تو اب اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا. یہاں پہ جو ہدایت والی بات آ رہی ہے وہی ہدایت وہ آخرت والی جو ہدایت ہے، اس حال میں کہ گواہی دے چکے یہ کہ یہ رسول سچے ہیں. یہ وہی بات آ گئی پیچھے جو ہاں حال والی، اور ان سے گواہی دی گئی تھی. اور یہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا نا وہ یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی احکام نازل ہوتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو اپنی امت کو بلا کے جمع کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ حکم آیا، پھر عہد لیتے تھے ان سے. بنی اسرائیل کو بار بار جو کہا گیا نا پختہ عہد، تو وہ یہی والا تھا کہ وہ ان سے عہد لیتے تھے کہ ہاں جی ہم اس کے اوپر کاربند رہیں گے. اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. آخری آیت جو اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو یہ آیت اصل میں آگے کنٹینیو ہوگی پھر اگلے ہفتے جو ہم آیات کریں گے اس کے اندر. تو پھر یہ بات پوری ہوگی کہ کہ ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. اور پھر آگے آئے گا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. تو اگلے ہفتے ہم پھر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. کیا مطلب کیا ہے اس کا یہاں پہ ہلکا کرنا اور مہلت دینا، ٹھیک ہے. اور وَهُمْ يُنذَرُونَ جو ورڈ آ رہا ہے نا اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھ لیں گے. یہاں پر ہم آج کا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی پوائنٹ کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایکسپلینیشن کسی چیز کی، تو وہ کر لیتے ہیں.
نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.